अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं नाज शाह आपके साथ हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि जहन्नुम जिसका ईंधन इंसान और पत्थर हैं, और जहन्नुम का खौफ सहाबा पर किस तरह कपकपी तारी कर दिया करता था, और हज़रत अबू हुरैरा मरजुल मौत के करीब क्यों इतना रोते थे। मैं तमाम डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगी। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जिस तरह जहन्नुम के मुख्तलिफ़ अज़ाब का बयान हुआ, इसी तरह जहन्नुम में शदीद सर्दी का अज़ाब भी मुजरिमों को दिया जाएगा। और जिस तरह आग इंसानी जिस्म को जला देती है, इसी तरह शदीद सर्दी भी इंसानी जिस्म को जला देती है। इसलिए जहन्नुम में शदीद सर्दी का अज़ाब भी होगा। जहन्नुम के इस तबका का नाम ज़महरीर है। ज़महरीर में किस कदर शदीद सर्दी होगी, इसका तो इल्म सिर्फ़ अलीमुल ख़बीर ज़ात को ही है। लेकिन ये सर्दी चूँकि अज़ाब देने के लिए होगी, लिहाजा इस सर्दी से तो बहरहाल कहीं ज़्यादा अज़ियतनाक होगी, जो इस दुनिया के किसी भी सर्द से सर्द खित्ते में दिसंबर और जनवरी के महीनों में होती है, जिसका मुकाबला करने के लिए गर्म लिबास, गर्म लिहाफ, हीटर, आग की अंगीठियाँ वगैरह इस्तेमाल की जाती हैं। इसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है। बुखारी ने यह हदीस रिवायत की है, जिसके मुताबिक दुनिया की सर्दी महज जहन्नुम के अंदरूनी सांस लेने से पैदा होती है। और इसका अंदाज़ा यूँ भी लगाया जा सकता है कि महज जहन्नुम के अंदरूनी सांस से पैदा होने वाली सर्दी अगर इंसान के लिए इस कदर नाकाबिले बर्दाश्त है, तो फिर जहन्नुम के अंदर सर्दी के तबका ज़महरीर में इंसान की क्या कैफियत होगी। इसके अलावा अल्लाह ताला ने इंसान को ये भी हुक्म दिया कि वो अपने अहलो अयाल को जहन्नुम की आग से बचाए। तो इसके बारे में कुरान पाक की सूरह तहरीम की आयत नंबर 6 में अरशाद रब्बानी है, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, बचाओ अपने आप को और अपने अहलो अयाल को आग से, जिसका ईंधन इंसान और पत्थर हैं, कि जिस पर तुंद हो और सख्त गीर फरिश्ते मुकर्रर हैं। अल्लाह ताला उन्हें जो भी हुक्म देता है वो फरिश्ते उसकी नाफरमानी नहीं करते, बल्कि जो अल्लाह हुक्म देता है वो उसे फ़ौरन बजा लाते हैं। इस आयत मुबारका में इंसान को अल्लाह ताला ने दो बातों का वाज़ेह हुक्म दिया है कि एक तो वो अपने आप को जहन्नुम की आग से महफूज रखे, और दूसरा वो अपने अहलो अयाल को भी जहन्नुम की आग से बचाए। इसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि वो अपने अहलो अयाल को जहन्नुम से आग के बचाव के लिए हुक्म दे, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के इस हुक्म के मुताबिक अपने करीबी अज़ीज़ो अकारिब को पुकारा, और जब वो जमा हो गए तो आपने ये हुक्म दिया कि उन्हें जहन्नुम से आग से डराया, और अपनी सबसे आखिर में अपनी बेटी हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा का नाम लेकर फरमाया, ए फ़ातिमा, अपने आप को जहन्नुम की आग से बचाओ। अल्लाह के मुकाबले में क़यामत के रोज़ मैं तुम्हारे किसी काम नहीं आऊँगा। इस हदीस को मुस्लिम ने रिवायत किया है। और एक और जगह हदीस में इरशाद नबवी है कि हर बच्चा फ़ितरत इस्लाम पर पैदा होता है। इसके वालिदैन उसे उसके बाद यहूदी, ईसाई या आतिश परस्त बना देते हैं। इस हदीस को भी बुखारी शरीफ ने रिवायत किया है। गोया आम असूल यही है कि वालिदैन ही औलाद को या तो जन्नत के रास्ते पर डाल देते हैं या जहन्नुम की राह पर उनको डाल देते हैं।
اس کے علاوہ صحابہ اکرام جو تھے وہ بھی اللہ کے خوف سے ان پر مختلف قسم کی کیفیات طاری ہو جاتی تھیں، بہت اللہ کے خوف سے اور جہنم کے خوف سے وہ ڈرا کرتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو لوگ مختلف مجرم ہیں اور گناہ کرنے سے باز نہیں آتے، ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 17 تا 18 میں ارشاد فرمایا، ہاں یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ پر توبہ کی قبولیت کا حق انہی لوگوں کے لیے ہے جو نادانی کی وجہ سے کوئی برا فعل کرتے ہیں اور اس کے بعد جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں پر اللہ اپنی نظر عنایت سے پھر متوجہ ہوتا ہے۔ اللہ ساری باتوں کی خبر رکھنے والا حکیم اور دانا ہے۔ اور یہ بھی جان لو کہ توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں جو برے کام کیے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے، اس وقت وہ کہتا ہے کہ اب میں نے توبہ کی۔ اور اسی طرح توبہ ان لوگوں کے لیے بھی نہیں ہے جو مرتے دم تک کافر رہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے تو ہم نے عذاب علیم تیار کر رکھا ہے۔ اور عہد نبوی میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جنگ تبوک کے موقع پر حضرت کعب بن مالک، حضرت بلال بن امیہ، حضرت مرارہ بن ربیعہ سے سہون کوئی کوتاہی غلطی ہو گئی۔ تینوں حضرات نے توبہ استغفار کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا، جبکہ اسی جنگ کے موقع پر منافقین نے جان بوجھ کر اللہ کے رسول کی نافرمانی کی اور انہوں نے بھی دربار نبوی میں حاضر ہو کر معذرت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنا چاہا، تو اللہ تعالیٰ نے صاف صاف فرما دیا۔ اس کا ذکر سورہ توبہ کی آیت نمبر 95 میں ارشاد خداوندی ہے، یہ لوگ سراسر گندگی ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، ان اعمال کے بدلے میں جو انہوں نے کمائے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام میں سے بہت سے ایسے تھے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے واضح الفاظ میں جنت کی بشارت دنیا ہی میں دے دی تھی، مثلاً عشرہ مبشرہ، اصحاب بدر اور اصحاب شجر۔ لیکن اس کے باوجود وہ لوگ اللہ کی پکڑ سے اس قدر خوفزدہ رہتے تھے کہ جیسے ہی آخرت کا تذکرہ ہوتا تو رونے لگتے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جیسا شخص کہ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار نہیں کئی مرتبہ جنت کی بشارت دی، جب بھی قبر کا ذکر ہوتا تو اس قدر روتے کہ ان کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خطبہ جمعہ میں سورہ تکویر کی تلاوت فرما رہے تھے، جب آپ اس آیت مبارکہ پر پہنچے کہ جس کا ترجمہ ہے کہ قیامت کے روز ہر نفس کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے، اس آیت مبارکہ پر پہنچے تو اس قدر اللہ کا خوف ان پر غالب آیا کہ حضرت عمر کی آواز نکلنی بند ہو گئی۔ حضرت شداد بن اوس جب بھی بستر پر لیٹتے تو وہ کروٹیں بدلتے رہتے کہ ان کو نیند نہ آتی، اور آپ ہمیشہ یہ فرماتے، یا اللہ جہنم کا خوف میری نیند لے گیا۔ اس کے بعد اٹھتے بیٹھتے اور صبح نماز تک آہوزاری کرتے رہتے۔ اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ سورہ نجم جب نازل ہوئی تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے جب یہ آیت سنی، سورہ نجم کی آیت نمبر 59 تا 60 کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کیا قیامت کی ان باتوں پر تم تعجب کرتے ہو، ہنستے ہو اور روتے نہیں؟ جب صحابہ نے یہ آیات سنی تو اس قدر روئے کہ آنسو رخساروں پر بہنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کے رونے کی آوازیں سنی تو آپ تشریف لائے اور آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سورہ مطففین کی تلاوت فرما رہے تھے جب آپ اس آیت مبارکہ پر پہنچے، آیت نمبر 6 کہ جس کا ترجمہ ہے کہ قیامت کے روز سارے لوگ رب العالمین کے سامنے جواب دہی کے لیے کھڑے ہوں گے، تو آپ اس قدر روئے کہ اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکے
اور بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سورہ کاف کی تلاوت فرماتے فرماتے جب اس آیت مبارکہ پر پہنچے، سورہ کاف کی آیت نمبر 19 جس کا ترجمہ ہے، اور موت کی جان کنی حق لے کر آ پہنچی، اے انسان یہ وہی چیز ہے کہ جس سے تو بھاگتا تھا، تو رونے شروع ہو گئے اور روتے روتے آپ کی ہچکی بن گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اپنے مرض الموت میں رونے لگے تو لوگوں نے رونے کی وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا، میں اس لیے نہیں روتا کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، بلکہ میں تو اس لیے روتا ہوں کہ میرا سفر طویل ہے اور سامان سفر بہت کم ہے۔ میں نے ایسے ٹیلے پر صبح کی ہے جو جنت اور جہنم کی طرف اڑ رہا ہے، اور مجھے کوئی علم نہیں کہ میری منزل کون سی ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ آخرت کے خوف سے فرمایا کرتے، کاش میں ایک پودا ہوتا کہ جسے کاٹ دیا جاتا اور جانور چارہ بنا لیتے۔ اسی طرح حضرت عمران بن حسین فرمایا کرتے، کاش میں کسی ٹیلہ پر پڑی ہوئی راکھ ہوتا جسے ہوائیں اڑائے لیے پھرتی۔ اللہ کے حضور حساب کتاب اور پھر جہنم کے عذاب کی وجہ سے یہ کیفیت صرف چند ایک صحابہ کی نہیں تھی، بلکہ سبھی صحابہ اکرام کا معاملہ ایسا ہی تھا۔ اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ بھی ارشاد فرمایا، لوگوں سے نہ ڈرو بلکہ صرف مجھ ہی سے ڈرو اگر تم واقعی مومن ہو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کو یہ علم نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے؟ کیا صحابہ کرام یہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف فرما سکتا ہے؟ کیا صحابہ کرام نہیں جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غصے پر غالب ہے؟ وہ سب کچھ انہیں معلوم تھا، وہ سب کچھ جانتے تھے، ہم سے کہیں زیادہ بہتر انہیں سب کچھ علم تھا، لیکن اللہ کی عظمت، کبریائی اور جلال کا خوف ہر وقت ان کے دلوں میں رہتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے کے خوف سے نہ صرف انسان بلکہ جنات اور فرشتے بھی اللہ کے عذاب اور پکڑ سے ڈرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اللہ کے عذاب اور پکڑ سے ڈرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، بخاری شریف میں ہے کہ اللہ کی قسم میں تم سب لوگوں سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ اللہ کے رسول تو اپنی دعاؤں میں بھی اللہ کا ڈر اور خوف طلب فرمایا کرتے تھے، اور رسول اللہ کی اہم ترین دعا یہ تھی کہ اے اللہ تو ہمیں اتنا ڈر عطا فرما جو ہمارے اور ہمارے گناہوں کے درمیان رکاوٹ بن جائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں بھی اپنا خوف جاری و ساری رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے ایسے اعمال کی انجام دہی کروا لے کہ جس میں ہماری بخشش اور نجات ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ، جہنم کے نام اور جہنم کی ہوا سے بھی محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔ اور جو ہم سے پہلے گزر گئے ہیں اللہ ان کی بخشش اور نجات فرمائے، اور جو ہم زندہ ہیں ہمیں ہدایت پر قائم رکھے۔ آمین ثم آمین۔ ویورز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیا کریں، اور نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز شاہ کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔